बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं न्यूज़ आज। कराची में नापैद अमन के सभी मुतलाशी हैं। वुकला इसे तलाश करते असेंबली पर चढ़ दौड़े और MQM हुकूमत में हो के भी एहतजाज पर मजबूर है। ये जो अनहोनियां होती दिखाई दे रही हैं, ये साबिक सदर के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलाने का खमियाजा है। मगर नवाज हुकूमत को फिर भी समझ नहीं आई। कहती है परवेज मुशर्रफ को बाहर नहीं जाने देंगे। अगरचे वतन अजीज किसी मुहिम जुई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, इसके बावजूद हंगामे बरपा होने को हैं। सियासी बेआसराओं की ख्वाहिश है कि कोई उनके सर पर हाथ रखे। पोलियो की वजह से पाकिस्तान और पाकिस्तानियों पर सफरी पाबंदियां लगा दी गई हैं। ना कोई आएगा ना कोई जाएगा। तालिबान खुश हों, वो यही चाहते थे। अंदरूने मुल्क खतरा, मशरकी और मगरबी सरहदों पर दुश्मन। फौज ने दिफाई बजट 20% तक बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत राजी है। साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक का जादू फिर चल सकता है। खबरें ये हैं कि रहमान मलिक ने हमेशा की तरह फिर MQM को मनाने की भरपूर कोशिश की है। कहा यह जा रहा है कि MQM हुकूमत को 2 हफ्ते की नई डेडलाइन दे सकती है कि वो कारकुनों के लापता होने, मावरा अदालत कत्ल पर इसके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करे। हकीकत यह है कि कराची में नापैद अमन के सभी मुतलाशी हैं। आज वुकला इसी तलाश करते सिंध असेंबली पर चढ़ दौड़े। ये लोग रंगी टाउन में टारगेट किलिंग का निशाना बनने वाले हम्माद अदरीस एडवोकेट के कत्ल के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। मसला ये है कि वकील हों, डॉक्टर हों या फिर सियासी कारकुन, कराची में किसी की जान महफूज नहीं। हकीकत यह भी है कि हुकूमत में शामिल होकर भी MQM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं हो सके। कल भी इसके कारकुन लापता थे, आज भी हैं। कल भी इसे कारकुनों के मावरा अदालत मारे जाने का शिकवा था, आज भी है। इसी से तंग आकर मुत्तहिदा ने यौम सोग मनाकर अपना एहतजाज हुकूमती ऐवानों तक पहुंचाने की कोशिश की, मगर बेसूद। 72 घंटे का अल्टीमेटम भी इसी का हिस्सा था। इसी मामले को उजागर करने के लिए आज कौमी असम्बली में भी MQM के अरकान ने इजलास से वॉकआउट किया। कौमी असम्बली में रशीद गोडेल शिकवा कुना थे कि उनके पुरअमन एहतजाज पर भी MQM के कारकुनों को उनका कत्लेआम नहीं रुका। रशीद गोडेल कह रहे थे कि उनके पास सबूत है कि सादा कपड़ों में मुत्तहिदा कारकुनों को लापता करने वाले कौन हैं, मगर अरबाब इख्तियार के कान पर जूं नहीं रेंग रही। रशीद गोडेल ने तंबीह की कि मशरकी पाकिस्तान में एहसास महरूमी बाद में एहसास बेगानगी में बदल गया था, और अगर MQM के कारकुनों के मावरा अदालत कत्ल का सिलसिला बंद ना हुआ तो ना चाहते हुए भी यह एहसास अहले कराची के दिलों में भी पैदा हो सकता है। कौमी असम्बली के बाहर MQM राबता कमेटी के डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कह रहे थे कि आज बानियाने पाकिस्तान की औलादों को अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो रहा है। कराची का हर शहरी आज अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है और ऐसा लगता है जैसे ये शहर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐवान का हिस्सा होने के बावजूद आज हम खुद को मुल्क में अजनबी तस्वुर करते हैं, और अगर हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जाता तो हमारा ऐवान का हिस्सा होने का कोई फ़ायदा नहीं। कहना यह भी था कि जैसा सलूक MQM के कारकुनों के साथ किया जा रहा है, ऐसा दुश्मन मुल्क के जासूसों के साथ ही नहीं किया जाता। सवाल यह है कि हुकूमत में शमूलियत के बावजूद MQM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर क्यों नहीं हो सके। बात करते हैं MQM के सीनियर रहनुमा जनाब वासिफ जलील से। वासिफ जलील, सबसे पहले तो ये बताइए कि राबता कमेटी के इजलासों में क्या फैसला मुतवक्के है, कब तक आएगा? देखो सामा, आपने जिस तरह अपने इंट्रो में बताया, इस वक्त मुतअद्दिद चीज़ें जो हैं वो ज़ेर बहस हैं, और अभी कुछ गलत खबरें भी इस हवाले से चल गई थी कि इजलास या मौखर कर दिया गया है, और इसी तरह से जो वो धरनों के हवाले से जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कॉल दी थी तो उसको भी शायद मौखर कर दिया है। बहरकैफ सूरत हाल ये है कि इजलास इस वक्त जारी है मुश्तरका तौर पर लंदन और पाकिस्तान, और मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर जो है वो इस वक्त डिस्कशन जो है वो हो रहा है। और यकीन जानिए इस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के ऊपर जो है वो बहुत बड़ा प्रेशर है, बिलखुसूस ख़ास तौर पे उन तमाम फैमिलीज़ का जो इस वक्त लापता कारकुनान की शक्ल में हमारे पास मौजूद हैं। उनके रोज़ाना यहाँ पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मरकज़ 90 पर आमद, और यकीनन उन तमाम फैमिलीज़ को फ़ेस करना, फिर उनको सेटिस्फाई करना, ये तमाम चीज़ शामिल है। और साथ साथ जिस तरह आपने देखा गुज़िश्ता दिनों जो 6 अफराद जिनको 13 अप्रैल को जो है वो अरेस्ट किया गया था, उनमें से 4 अफराद की बहीमाना तशद्दुद के साथ जो है उनकी लाशें जो हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को जो है वो दी गई, और 2 अभी भी लापता हैं। तो वो भी एक फ़ैमिली का प्रेशर जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के ऊपर है। और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कोई ऐसा अनहोना मुतालबा नहीं कर रही है, और सिर्फ ये मुतालबा कर रही है कि उन तमाम लापता अफराद को जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करें। वो मुजरिम है या नहीं है ये कोर्ट असरटेन करेगी, मगर उनको आप कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करें, ताकि ये जो इसतराबी कैफियत जो फैमिली में डेली बेसिस के ऊपर हो रही है कि वो रोज़ाना सुबह उठते हैं, जीते हैं, फिर रात में सुबह जो है वो अफसरदगी के साथ जो है वो सो जाते हैं,
تو یہ سلسلہ جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے. متحدہ قومی موومنٹ تو کوآپریٹ کر رہی ہے تمام تر صورتحال کے اندر. متحدہ قومی موومنٹ سب سے واحد جماعت ہوگی پورے کراچی کے حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں جو چاہتی ہے کہ کراچی میں جو ہے وہ امن کا قیام جو ہے وہ مطلب لایا جائے ایمانداری کے ساتھ, سنسیئرٹی کے ساتھ اور ول اینڈ وش کے ساتھ. مگر اگر اس کے اوپر جو ہے وہ گمکری کی جائے گی, اس کے اوپر جو ہے وہ منافقت کی جائے گی, تو اس کا کبھی بھی جو ہے وہ آؤٹ کم اس انداز میں نظر نہیں آئے گا. اور متحدہ قومی موومنٹ کو اس وقت تمام جگہوں پر جو ہے وہ سنگل آؤٹ کیا گیا ہے. اس کے کارکنان کے ساتھ جس طرح بہیمانہ تشدد کیا گیا ہے اور جس طرح جو لوگ گرفتار ہو رہے ہیں, گرفتار ہونے کے ساتھ ساتھ جس طرح ان پر تشدد کے ساتھ جو مغلظات بکی جا رہی ہیں, جو الفاظوں کا چناؤ ہو رہا ہے, وہ ناقابل برداشت ہیں. اور یقیناً یہ تمام اضطرابی کیفیت جو ہے وہ جس طرح آپ نے بھی انٹرو میں بتایا ہے, وہ یقیناً کسی نہ کسی طرف جو ہے وہ صورتحال غلط سمت کی طرف جو ہے وہ جائے گی. پھر بہت پریشر ہے آپ پر, بڑی ایک جماعت ہیں, یوم سوگ آپ نے منایا, یا اگر ہڑتال ہوتی ہے لوگ دکانیں بند کرتے ہیں پھر بھی پریشر آتا ہے کہ لوگوں کے روزگار پر اثر ہو رہا ہے. خورشید شاہ صاحب یہ باتیں کرتے ہیں. ابھی کس کس آپشن پر غور ہو رہا ہے؟ دھرنے کی بات آپ نے کی, اس پر دیکھا جا رہا ہے. کیا سندھ حکومت سے علیحدہ ہونے کا بھی فیصلہ ہو سکتا ہے؟ خالد مقبول صدیقی صاحب تو کہہ رہے ہیں ایوان میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ باتیں بھی سوچی جا رہی ہیں. دیکھیں بہت سارے آپشنز ہیں. حکومت میں ہونا نہ ہونا وہ ایک الگ آپشن ہے. حکومت ایم کیو ایم کے لیے شاید اس طرح کی اس سبجیکٹ میں کوئی پرائرٹی نہ ہو. حکومت سے بھی باہر اگر ہمیں آنا ہوگا تو وہ بھی آ جائیں گے. وہ کسی اس کاسٹ پہ شامل ہی نہیں ہے. جہاں متحدہ قومی موومنٹ کے پرنسپلز ہوں گے تو اس نے تو متحدہ قومی موومنٹ نے دوران حکومت رہتے ہی بھی جو اگر غلط اقدامات ہوئے اس کی بھرپور مخالفت کی ہے. تو حکومت از ناٹ دیٹ آپشن. آپشن جو ہے وہ آئینی اور جمہوری تقاضے ہیں یقیناً, جس میں احتجاج صدائے احتجاج جو ہے وہ بلند کرنا ہے پرامن طریقے سے. جس طرح آپ نے دیکھا بھی کہ اس دفعہ بھرپور طریقے سے لوگوں نے جو ہے وہ سپورٹ دی ہے متحدہ قومی موومنٹ کو. اور یقیناً اگر ہم جن آپشنز پہ غور کر رہے ہیں تو اس میں دھرنے بھی شامل ہیں. اس میں تمام جتنی بھی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے پاکستان کی, ان کے پاس اپروچ ہوگی. پاکستان میں ڈپلومیٹک کور یہاں پر موجود ہے, ان سے جو ہے بات کی جائے گی. پاکستان سے باہر جتنے متحدہ قومی موومنٹ کے اوورسیز یونٹس ہیں ان میں جو ہے وہ مظاہرے کیے جائیں گے. مطلب کہیں لمٹ کو جا کے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں رکنا پڑے گا. مطلب ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ حکومت کو یا جو تفتیشی ادارے ہیں, لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, ان کو اپنے طریقہ کار میں جو ہے وہ تبدیلی لانی پڑے گی. کیونکہ یہ طریقہ کار کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے. کیا رشید گڈیل صاحب کہتے ہیں کہ ثبوت ہے ان کے پاس کہ سادہ کپڑوں میں کون آتا ہے, ان کے کارکنوں کو لے جاتا ہے اور مار ڈالتا ہے. پھر یہ کیوں نہیں پیش کیے جاتے؟ ایف آئی آر میں ان کو نامزد کیوں نہیں کیا جاتا؟ ان کے نام کیوں نہیں لیے جاتے؟ نہیں, ان کے اہل خانوں نے جو پٹیشن دائر کی ہوئے بالکل موجود ہیں. اگر آپ تھوڑی سی تحقیقات کر لیں گے تو آپ کو جو پٹیشنز ہماری طرف سے دائر کی گئی ہیں اس کے اندر تمام اداروں کے نام موجود ہیں, چاہے وہ پولیس ہو, رینجرز ہو, سادہ لباس اہلکار ہو. جو آنکھیں وٹنس کریں گی یقیناً ہم وہی بتائیں گے, اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں کر سکتے. مگر آپ ہی کے چینل نے چند دن پہلے آپ نے دیکھا کہ پولیس کا ایک واقعہ جو ہے وہ پولیس گردی کا جو ہے وہ واقعہ آپ کے چینل نے خود دکھایا تھا کہ ایک پولیس اہلکار اور اس کے ساتھ جو بندہ تھا اور جس نے جو ہے گولی مار کے ان 2 افراد کو جو ہے وہ گولی مار کے جو ان کو قتل کر دیا تھا. وہ مجرم تھے نہیں تھے, وہ کرمنل تھے نہیں تھے, یہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ عدالتوں کا کام ہے کہ وہ ان کو جو ہے وہ ڈیفائن کرے گی کہ ان کے بارے میں کیا صورتحال تھی. مگر جو اس سے بدترین جو صورتحال سامنے آئی تھی وہ یہ ہے کہ پولیس جو ہے وہ مرسنریز کو بھی یوز کر رہی ہے کہ جن کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ قتل کرایا جا رہا ہے. تو یہ بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے اور سوچنا چاہیے. آج وکلا بھی احتجاج کر رہے تھے, انہوں نے بلکہ سندھ اسمبلی میں جانے تک کی کوشش کی. میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ اب ہوگا کیا کراچی میں؟ جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں, جس طرح خالد مقبول صدیقی صاحب نے کہا ہم تو اجنبی تصور کر رہے ہیں خود کو, بنگلہ دیش کی مثالیں دی جا رہی ہیں, تو ان کو تو پھر علیحدگی کے نعروں سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے. دیکھیں اگر آپ اس طرح کی صورتحال میں جہاں آپ کسی کے پاس جو ہے وہ جینے کا موقع نہیں دیں گے تو انسان تو پھر بہت سارے آپشنز پہ جو ہے وہ غور کرنے لگے گا. آخر کراچی کیوں, آخر متحدہ قومی موومنٹ کیوں؟ اگر متحدہ قومی موومنٹ کی کوئی چارج شیٹ ہے تو اس کے سامنے رکھ دینا کہ متحدہ قومی موومنٹ نے یہ کر دیا ہے. تو جب اس طرح کی کوئی چیز ہے نہیں, پریسیڈنس نہیں ہے اس طرح کی کوئی چیزوں کی ہمارے پاس. متحدہ قومی موومنٹ نے 2002 سے لے کے 2008 تک, 2005 سے لے کے 2010 تک جس طرح اس شہر کراچی سے لے کے حیدرآباد, میر خاص, نواب شاہ اور صوبہ سندھ میں رہتے ہوئے اس ایمبٹ میں رہ کے جس طرح اس شہر کو, ان تمام قصبوں دیہاتوں کو جس کی تقدیر بدلی ہے تو وہ سب کے سامنے ہے. تو پاکستان کی خدمت کی ہے, پاکستان کی اکنامی کو جو ہے وہ بڑھایا ہے. تو یہ اس طرح کی جو اضطرابی کیفیت ہے اس سلسلے کو فی الفور جو ہے وہ بند کرنا چاہیے اور اپنے ایٹیٹیوڈ پر جو ہے, چاہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوں, چاہے وہ قومی سلامتی کے کوئی بھی ادارہ ہو, ان سب کو اپنے ایٹیٹیوڈ پہ جو ہے وہ نظر ثانی کرنی پڑے گی. بہت بہت شکریہ واسف جلیل صاحب, سینئر رہنما متحدہ قوم کے ساتھ تھے. وہ کہہ رہے ہیں تحفظات ہیں, ابھی تک فیصلہ کوئی نہیں ہوا. امید کرتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے تحفظات جلد دور کیے جائیں گے تاکہ کوئی بڑا فیصلہ ایم کیو ایم کرنے پر مجبور نہ ہو. نیوز آر ملیں گے بریک کے بعد.
اگرچہ وطن عزیز کسی مہم جوئی کا متحمل نہیں ہو سکتا، اس کے باوجود ہنگامے برپا ہونے کو ہیں۔ سیاسی بے آسراؤں کی خواہش ہے کہ کوئی ان کے سر پر ہاتھ رکھے۔ وزیراعظم جناب نواز شریف کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی کا مسئلہ 9/11 سے چل رہا ہے، یعنی یہ اس زمانے سے چل رہا ہے جب پاکستان میں آمریت تھی۔ اگر پاکستان میں مارشل لاء نہ آتے تو کبھی سیکیورٹی کا مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ وزیراعظم کہتے ہیں کہ جمہوریت کے دوران آج تک نہ ملک اور نہ ہی عوام کو سیکیورٹی کا مسئلہ درپیش ہوا ہے۔ شدت پسندی کے بارے میں نواز شریف کا مزید کہنا تھا کہ ماضی کے مارشل لاء ایڈمنسٹریٹروں نے سیاستدانوں کو ایک کنارے لگا کر ایسے عناصر کے ساتھ تعلق بڑھانے کو ترجیح دی جن کا جمہوریت کے ساتھ کوئی تعلق یا واسطہ نہیں تھا۔ ایسے عناصر کے ساتھ تعاون کا تو یہی نتیجہ نکلنا تھا جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہماری اپنی غلطیوں اور ہمارے اپنے قصوروں کی پیداوار ہے۔ وزیراعظم نواز شریف نے ان خیالات کا اظہار BBC کو دیے گئے اپنے ایک تازہ ترین انٹرویو میں کیا ہے۔ بظاہر پاکستان کے لگے روگ کے اسباب وہی ہیں جن کا ذکر وزیراعظم نے اپنے اس انٹرویو میں کیا ہے۔ موجودہ حالات کا ہی جائزہ لیا جائے تو بلوچستان سے لے کر فرقہ وارانہ فسادات اور دہشت گردی کا عذاب 12 اکتوبر 1999 کے انقلاب کی کوکھ سے برآمد شدہ ہیں۔ پاکستان میں آمریتوں کا راستہ روکنے کا علاج صاحبان حکمت یہ تجویز کرتے ہیں کہ دستیاب عامر کو کٹہرے میں لایا جائے، مگر یہ کام وہ نہیں کہ یہ سوچا اور وہ ہو گیا۔ یہ کام وہ جس کے راستے میں اندیکھے کئی پہاڑ حائل ہیں، کئی قیامتیں ہیں، کئی دریا ہیں، بلکہ آگ کے دریا ہیں جن میں ڈوب کے جانا پڑے گا۔ ملک کے موجودہ حالات دیکھیے اور رونما ہونے والی انہونیاں دیکھیے، فرشتوں کے نزول دیکھیں اور ان صحافیوں کو بہم دست و گریباں دیکھیں جو کل تک پرویز مشرف صاحب کے ٹرائل پر یک زبان بھی تھے اور متفق بھی۔ دوسرے لفظوں میں پرویز مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت غداری کا مقدمہ چلانے کا حکومتی فیصلہ غائبانہ مصیبتوں کے نزول کا سبب بنا ہوا ہے۔ خیال تھا کہ حکومت رونما ہونے والی ان انہونیوں سے عقل پکڑے گی اور کوئی درمیانی راستہ نکال کر پرویز مشرف صاحب سے اپنا پلہ پاک کرا لے گی، مگر یہ خوشگوانی غلط فہمی ثابت ہوئی۔ حکومت پرویز مشرف صاحب کے خلاف مقدمہ چلانے کے لیے پوری طرح ڈٹی ہوئی ہے۔ آج سندھ ہائی کورٹ میں وفاقی حکومت نے پرویز مشرف کا نام ECL میں سے نکالنے کی مخالفت کر دی اور اپنے جواب میں کہا کہ پرویز مشرف کو آئین کے آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی پر عدالت موت کی سزا بھی دے سکتی ہے۔ پرویز مشرف اس سزا سے بچنے کے لیے مفرور ہو سکتے ہیں، اس لیے ان کو باہر جانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ عدالت نہ جانے کیا فیصلہ کرتی ہے، مگر حکومت فیصلہ کر چکی ہے۔ اب دیکھیں وہ قوتیں جن کا فیصلہ سرزمین پاکستان پر سب سے بھاری ثابت ہوتا ہے، آیا وہ کیا فیصلہ کرتی ہیں۔ اس مسئلے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے ممتاز دفاعی تجزیہ نگار ریٹائرڈ ایئر مارشل جناب شاہد لطیف۔ شاہد لطیف صاحب، اس کے کیا اثرات ہوں گے اس فیصلے کے پرویز مشرف صاحب کو باہر جانے کی نہ دینے کے؟ دیکھیں جی، یہ جہاں تک جنرل پرویز مشرف کا معاملہ ہے، میں سمجھتا ہوں شروع سے ہی حکومت نے ایک دوگلا رویہ اپنا رکھا ہے۔ یہی کچھ حال جو ہے وہ عدلیہ کے بارے میں بھی ہے۔ جب جنرل مشرف یہاں آئے تو سب سے پہلے اس وقت کی عدلیہ نے یہ اناؤنس کیا کہ ان کے بارے میں لوگ جو ہیں وہ کیسز کیوں نہیں لا رہے، عدلیہ کے سامنے وہ کیسز دائر کیوں نہیں کیے جا رہے۔ تو یہ کیا عدلیہ کا کام تھا؟ ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جب مزید معاملات آگے بڑھے تو پھر عدلیہ نے ہی پرومپٹ کیا حکومت کو کہ ان کے بارے میں 2007 میں جو کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہوئی تھی اس کے بارے میں سمری پیش کی جائے۔ یہ بھی میں سمجھتا ہوں عدلیہ کا کام نہیں تھا۔ تو جس طرح یہ معاملہ سٹارٹ ہوا بالکل غلط فوٹنگ پہ سٹارٹ ہوا، پھر حکومت اس میں انوالو ہو گئی اور حکومت نے 2007 ہی کی سمری بنا کے ان کو دے دی، جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ 2007 کا نہیں ہے، یہ معاملہ کم از کم 1999 سے ہے اور 1999 آنورڈز یہ سمری جانی چاہیے تھی۔ اور اگر آپ آئین کی صحیح طرح سٹڈی کریں تو یہ 1999 کا بھی معاملہ نہیں ہے۔ آئین کی شق 12 بڑا کلیئرلی کہتی ہے کہ اگر آپ بیک ڈیٹڈ معاملات ٹریزن کے ہینڈل کریں گے تو پھر 1956 تک جانا ہوگا۔ وہ آپ کو آپشن نہیں دیتی، وہ کہتی ہے جانا ہوگا۔ تو ایک طرف آپ آئین شکنی کا مقدمہ بنا رہے ہیں، دوسری طرف آپ اس کا سٹارٹ ہی آئین شکنی سے کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہایت دوگلا رویہ حکومت کا رہا شروع سے اب تک۔ اب دیکھیے یہ جو ECL والا معاملہ ہوگا کیا؟ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اگر حکومت غلطی کر رہی ہے تو کیا ہو سکتا ہے پھر؟ پہلے ہم نے دیکھا ہے پرویز مشرف صاحب کا جب سے معاملہ آیا ہے حالات بڑے خراب ہوتے چلے گئے ہیں، اب کیا ہوگا؟ یہ تو واضح حکومت ڈٹی ہوئی اپنے فیصلے پر۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں حکومت نے اس ٹوٹل معاملے کو مس ہینڈل کیا ہے اور ابھی بھی مس ہینڈل کر رہی ہے۔ اس کی ذمہ دار بھی حکومت ہوگی، کیونکہ آج بھی جو معاملات ہیں سندھ ہائی کورٹ میں، آپ کو سندھ ہائی کورٹ میں یہ معاملہ آپ کو یاد ہوگا، یہ تو 2 ججز کی بنا پر کی وجہ سے گیا تھا۔
वहाँ 2 जजेस की प्रमोशन के बारे में मामला चला था और एक लेटरल एंट्री जनरल मुशर्रफ के लिए एक विंडो के थ्रू बना दी गई। फिर वो पीसीओ के मामलात आ गए कि जजेस ने पीसीओ पे हेल्प लिया है और उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईसीएल की बात कर दी। अब ईसीएल भी जो है वो इंटरिम फैसले में लिखा गया था और फाइनल उनकी जजमेंट में ईसीएल का जिक्र नहीं है। हुकूमत ने अब ये लेटली ये स्टांस लिया कि जनाब मुशर्रफ साहब को अदालत पहुंचा दिया गया है, अब ये मामला अदालत और जनरल मुशर्रफ के दरमियान है। और ये कहने के बाद जब अदालत ने भी, आपको याद होगा, स्पेशल कोर्ट ने ईसीएल के बारे में फेवरेबल रिपोर्ट इनको दे दी थी, यानी उन्होंने एक मौका उसमें फराहम कर दिया था कि जैसे इनको उनके ऊपर ईसीएल की पाबंदी उनकी तरफ से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हुकूमत ने पहले कहा कि हम जो मामला है अदालत जो फैसला करेगी उसको रिस्पेक्ट करेंगे। आज वो फिर से खुल के सामने आ गए कि नहीं जी हम तो फरीक हैं, यानी हुकूमत अब इसमें फरीक बन गई है। तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो उनके अपने ही बयानात जो हैं उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट में है। मैं ये समझता हूं कि हुकूमत के लिए बहुत बड़ा मसला बनने जा रहा है। पाई जाती हैं, एक तरफ यह है कि परवेज मुशर्रफ साहब को जाने दिया जाए, दूसरी तरफ है कि नहीं उनका ट्रायल हर सूरत होना चाहिए। तो क्या वजह है कि वज़ीर आज़म बहुत पुरएतमाद हैं, वो कोई खतरा महसूस नहीं कर रहे, जल्द से जुलूस हो या हिमायत में बातें की जाती हों, इस वजह से वो कह रहे हैं नहीं हर सूरत ट्रायल होगा परवेज मुशर्रफ का, ये वजह है? प्राइम मिनिस्टर साहब का पुराना रिकॉर्ड है जी, ये तो जब भी अपने दौर में आए तो उन्होंने इसी तरह के मामलात फौज के साथ अब जो हो रहा है वो भी आप देख लीजिए। और ये जहाँ तक ट्रायल का ताल्लुक है, देखें कानून आइन के तकाजे आप पूरे नहीं कर रहे। ये ट्रायल कानून और आइन के तकाजे पूरे किए बगैर फेयर और ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता। इस पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, दुनिया के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आप इंटरनेशनल जो इदारे हैं उनके अगर कमेंट्स पढ़ लें तो वो इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। मुल्क के अंदर तहफ़्फ़ुज़ का जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है, फ़ौज के अंदर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार है कि अगर आप कानून और आइन के तकाजे पूरे नहीं करते तो वाई ओनली 1 पर्सन, आपको वो सारे लोग लाने होंगे जो आपने छुपा रखे हैं, आपने अपनी काबीना में छुपा रखे हैं। तो एक तरह से एक आदमी को पकड़ के एक मुकदमे को चलाना और वो भी आइन शिकनी का मामला, और खुद आप आइन जो है उसको आपने पसे पर्दा डाल दिया है, ये मामला मैं नहीं समझता कि तोड़ इस तरह पहुंचेगा। तो हुकूमत अपने लिए मसाइल पैदा कर रही है, अपने लिए मजीद खतरात पैदा कर रही है। आज़म ने कहा कि जितने भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी है, सिक्योरिटी के मसाइल हैं, वो मार्शल लॉ की वजह से हैं, तो वो चाहते हैं कि अब आइंदा कभी मार्शल लॉ ना लगे, इसलिए जनरल परवेज मुशर्रफ को सजा देना बहुत जरूरी है। क्या ये वजह है? वो समझते हैं कि इस तरह से ये रास्ता रुक जाएगा। तो जो उसी आइन में लिखा हुआ है कि जिन्होंने इस ऐसे आदमी को सपोर्ट किया, तो क्या वो कोलैबोरेटर्स, एडर्स और बेटर्स जो हैं, क्या आइंदा अगर आप उनको आज सजा नहीं देते इसके तहत, तो वो तो आइंदा फिर उसका मदद करेंगे आइंदा मार्शल लॉ लगाने वाले की। तो यानी एक लगाने वाले को आप पनिश करना चाहते हैं जिन्होंने मदद की, ताकि वो आइंदा फिर से मदद करें। तो क्या वाकई आप मार्शल लॉ के दरवाजे बंद कर रहे हैं? ये लॉजिकल बात नहीं है। जहां तक दहशतगर्दी का मामला है, देखिए दहशतगर्दी का मामला जो है, जिस तरह से आप डील कर रहे हैं और जिस तरह पिछली हुकूमत ने डील किया, वो 9/11 का किस्सा बहुत पुराना हो गया। पिछले 5 साल दहशतगर्दी के बारे में जो कवानीन बनने थे, 3 साल तक वो बिल पड़ा रहा। आप अपोजिशन में थे, ये जो प्रेजेंट हुकूमत है, इन्होंने क्या वो पॉइंट कभी रेज किया? दहशतगर्दी में और उसको सपोर्ट करने में मैं समझता हूं कि ये सारे सियासतदान मुलव्वस हैं। वो किसी ना किसी बिना पर इस मामले को उठाना नहीं चाहते, इसको डील नहीं करना चाहते, और बड़ा कन्वीनियंटली मार्शल लॉ के ऊपर इसका इल्जाम लगा दिया जाता है। आज जो हुकूमत है वो आपके हाथ में है। आज भी आप मुज़ाकरात के नाम पे 1 साल जाया कर चुके हैं। क्यों नहीं इनके साथ डील करते? आपके पास ताकत नहीं है, आपके पास मैंडेट नहीं है। जो जवाब हुकूमत ने अदालत में पेश किया है कि परवेज मुशर्रफ साहब को फांसी की सजा हो सकती है, उनके खिलाफ आइन शिकनी का मुकदमा है, अगर वो चले गए तो मफरूर हो जाएंगे, फिर नहीं आएंगे, आपको इस जवाब में कितना वजन नजर आता है? आपको लगता है कि ऐसा होगा, परवेज मुशर्रफ साहब को जाने दिया तो फिर कभी वापस नहीं आएंगे? देखें जी, ये फर्स्ट टाइम तो नहीं है, लोग बाहर गए हैं, आपके हकानी साहब जो हैं वो बाहर नहीं बैठे हुए, तो मेरा मतलब है कि ये कोई फर्स्ट टाइम तो नहीं होने जा रहा। फिर आप अगर इस तरह की बातें करें और बाकी सारे तकाजे उनको एक तरफ रख दें, तो फिर सिर्फ आपकी ये दलील जो है इसमें वजन नहीं रहता। आपने क्या बाकी तकाजे पूरे किए हैं? जैसे मैंने आपको कितने सारे गिन दिए कि आइन और कानून की धज्जियां आपने उड़ाई हैं। अभी तक ये मुकदमा कानून और आइन के मुताबिक नहीं चला, और अब यकदम आके ईसीएल के ऊपर, पहले आपने कहा हम इसका हिस्सा नहीं है, हम अदालतों का एहतराम करते हैं, अदालत उनको जाने के लिए तैयार। साहब को जाने दिया जाता है, आपके ख्याल में ये जो बेचैनी है, सिविल मिलिट्री रिलेशन है, ये बेहतर हो जाएंगे? मैं समझता हूं जी, जनरल मुशर्रफ वाला जो मामला है, मेरे मुताबिक तो वो लीस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। इस मुल्क के जो मसाइल हैं, जिसकी वजह से इस मुल्क की सलामती को इस वक्त शदीद खतरात हैं, इकोनॉमी कहाँ है, लोगों का क्या हाल है,
اس وقت دہشت گردی کہاں پہنچ چکی ہے, دنیا آپ کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے. یہ مشرف صاحب کا مقدمہ چلانے سے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ یہ جان بوجھ کے آپ نے اس طرح معاملے ڈائیورٹ کیے ہوئے, ڈیفلیکٹ کیے ہوئے ہیں. یہ معاملہ آپ نے بالکل لیک آف پرائرٹائزیشن ہے. صحیح, بہت شکریہ شاہد لطیف صاحب, مارشل ریٹائرڈ, آپ نے ہمیں وقت دیا. مشرف کا معاملہ جو ہے وہ پرائرٹی حکومت کی نہیں ہونی چاہیے, کئی اور مسائل ہیں اس طرف حکومت کو توجہ دینی چاہیے, یہ کہنا ہے شاہد لطیف صاحب کا. نیوز آن میں ملتے ہیں بریک کے بعد. اگرچہ وطن عزیز کسی مہم جوئی کا متحمل نہیں ہو سکتا, اس کے باوجود ہنگامے برپا ہونے کو ہیں. سیاسی بے آسراؤں کی خواہش ہے کہ کوئی ان کے سر پر ہاتھ رکھے. عمران خان 11 مئی کو دھاندلی کے خلاف احتجاجی تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں. جلد سے جلوس کرنا, احتجاج کرنا کسی بھی سیاسی جماعت کا بنیادی حق ہوتا ہے. سو عمران خان صاحب کو بھی یہ حق پوری طرح حاصل ہے. تاہم ملک کے حالات, حکومت کے فوج کے ساتھ تعلقات, پرویز مشرف غداری کیس اور فوج کے حق میں نکلنے والی کچھ بے نامی دار اور کچھ نامی گرامی افراد کی ریلیوں کے انعقاد کے ماحول میں عمران خان کا یہ اقدام شکوک و شبہات کو اپنے ساتھ لیے آ رہا ہے. عمران خان کے اس فیصلے پر اٹھنے والے سوالات کو دو آتشہ کر رہی ہے جناب علامہ طاہر القادری کی ذات, جو عوامی کو برپا کرنے کی دعوے دار ہے. دونوں باہم شیر و شکر ہوئے جا رہے ہیں اور رہی صحیح کسر جماعت اسلامی پوری کرنے چل پڑی ہے. جماعت اسلامی عمران خان کے ہم قدم دھاندلی کے خلاف تحریک چلانے کے لیے میدان میں کودنے کو تیار ہو چکی ہے. لیکن عمران خان خود یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ ان کی اس تحریک کا کیا مقصد ہے. بظاہر وہ وسط مدتی انتخابات نہیں چاہتے, جمہوریت کو ڈی ریل نہ کرنے کا بھی انہیں دعویٰ ہے, حکومت گرانا بھی ان کی منشا نہیں. تو پھر سوال یہ ہے کہ ان کا مقصد آخر ہے کیا؟ اس وقت ملک کا سیاسی منظرنامہ حکومت کی حالت اور فرشتوں کی مبینہ کارروائیوں اور ملکی اداروں کی تھوک کے حساب سے ہونے والی حمایتوں کو دیکھ کر ایک من چلے نے کہا ہے کہ جنرل راحیل شریف سر پر ہاتھ رکھیں, سیاسی یتیموں کی شدید خواہش ہے. سوال سادہ اور مختصر ہے کہ 11 مئی کو اٹھنے والی دھاندلی کی تحریکوں کا انجام آخر کیا ہوگا؟ مسلم لیگ نون کے وزراء میں سے ایک خواجہ سعد رفیق کہہ رہے ہیں کہ عمران خان لوگوں کی باتوں میں نہ آئے. کل تک عمران خان پر جنرل شجاع پاشا کے حوالے سے فقرے چست کیے جاتے تھے کہ اب عمران خان کا حوالہ کہیں کوئی اور جرنیل تو نہیں بنے گا. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے معروف صحافی اور دانشور جناب مظہر عباس. مظہر عباس صاحب, یہ کیا ہونے جا رہا ہے 11 مئی کو؟ جماعت اسلامی, تحریک انصاف, پاکستان عوامی تحریک, کیا ہوگا؟ لوگ تو ہم سے سوال کرتے ہیں جب کسی جگہ ہم جائیں کسی بیٹھک میں کہ جی حکومت جا رہی ہے, کیا ہونے لگا ہے؟ دیکھیے, ایک تو جماعت اسلامی نے صرف اپنی ٹوکن پریزنس جو ہے نا وہ ظاہر کی ہے, یعنی ان کا ایک وفد شریک ہوگا. تو جماعت اسلامی ایون سراج الحق صاحب شریک نہیں ہوں گے, میاں اسلم صاحب کی قیادت میں ایک وفد شریک ہوگا. اس کا مطلب ہے جماعت اسلامی صرف ایک ٹوکن حمایت کرنا چاہتی ہے اس دھرنے کی, کیونکہ وہ ایک کولیشن میں ہے. جماعت اسلامی کو بنیادی طور پہ ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ عمران خان کے جو تعلقات بڑھ رہے ہیں اس پہ شدید تحفظات موجود ہیں ان کے, جس کا اظہار جو ہے سراج الحق صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں کیا بھی تھا. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ایک دھرنا ضرور ہوگا, ایک شو آف اسٹرینتھ ضرور ہوگی, لیکن اس سے آگے مجھے جاتا ہوا کوئی ایک موومنٹ ڈیولپ ہوتی مجھے نظر نہیں آ رہی. اور اس کی کئی وجوہات ہیں, کیونکہ جو موومنٹ کے جو طریقہ کار ہیں وہ ابھی تک نظر نہیں آ رہے. اس سے پہلے بھی عمران خان اس طرح کی کال دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ دھرنے کی شکل میں یا ریلی کی شکل میں ہونے کے بعد وہ کسی کیمپین کی شکل میں بلڈ نہیں ہو پاتی. تو اس کے لیے جو انہوں نے ڈی چوک کا انتخاب کیا وہ بذات خود اس چیز کی نشاندہی کر رہا ہے کہ بہت ہی کنٹرول دھرنا ہوگا, بہت ہی کنٹرول مظاہرہ ہوگا. اب اس میں گورنمنٹ اگر اوور ریئیکٹ کر جائے, جس طرح کے نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہم پورا ریڈ زون سیل کر دیں گے, اگر وہ انہوں نے اچھی خبر بنوا دی, انہوں نے لاٹھی چارج ٹیئر گیسنگ کروا دی, اگر فائرنگ وائرنگ ہو گئی, وہ ایک الگ سلسلہ ہے, اور اس کو پھر تحریک انصاف کس طرح آگے لے کے چلے گی وہ ایک الگ بات ہے. بظاہر مجھے صرف یہ ایک دن کا پروٹیسٹ نظر آ رہا ہے. آگے چل کے کیا ہوتا ہے اس کا ابھی میں نہیں کہہ سکتا, لیکن کوئی جو کیمپین بلڈ ہوتی ہے, جو موومنٹ بنایا جاتا ہے, وہ موومنٹ مجھے ابھی تک نظر نہیں آ رہا, وہ شکل اختیار کرتا ہوا مجھے ابھی نظر نہیں آ رہا. جناب طاہر القادری صاحب کی جو شخصیت ہے وہ بھی آپ ساتھ رکھیے, اور جس طرح وہ بات کر رہے ہیں, عوامی کو کی بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب 4 سیٹوں کی بات چھوڑیں, نظام کی تبدیلی کی بات کریں, تو وہاں جا کے کچھ ہو سکتا ہے, وہاں معاملات خراب ہو سکتے ہیں. جو دیکھیں طاہر القادری صاحب جب
اس وقت پاکستان نہیں آ رہے، وہ کینیڈا سے خطاب کریں گے۔ جب آپ انقلاب لا رہے ہوتے ہیں تو انقلاب اس طرح نہیں لائے جاتے۔ دنیا میں جتنے بھی انقلابات آئے ہیں اس کے لیے لیڈرز جو ہیں وہ سب سے آگے آتے ہیں، لیڈرز اپنے آپ لیڈ کرتے ہیں۔ اس طرح نہیں ہوتا کہ میں جو ہے وہ کینیڈا سے بیٹھ کے خطاب کروں اور لوگ پھر سڑکوں پہ نکل آئیں۔ ضرور ان کی ایک اچھی فالوئنگ ہے اور شاید پنڈی میں وہ بہت اچھی ریلی بھی کر لیں، لیکن اگین جب انقلاب آتا ہے تو انقلاب لانے کے جو طریقہ کار ہیں وہ مجھے پنڈی اور اسلام آباد میں نظر نہیں آ رہے۔ اس کے لیے آپ کو بہت سی چیزیں کرنی پڑیں گی، پورے ملک کو کھڑا کرنا پڑے گا، وہ مجھے فی الحال ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اگلے مہینے جون بہت زیادہ ہاٹ ہوتا ہے، پنجاب میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے جون جولائی میں، پھر رمضان ہے، تو ایسے میں تحریک کبھی بھی اس طرح بلڈ نہیں ہوتی۔ میرا خیال ہے جس موسم کا انہوں نے انتخاب کیا ہے وہ شاید غلط موسم نہیں ہے۔ اس سے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ صرف مسلم لیگ نون کی حکومت پہ دباؤ ڈالنا ہے اور ان کو بعض چیزوں پہ انڈر پریشر لانا ہے۔ اس سے آگے مجھے ابھی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ اگر اس کو یہ بلڈ کرتے ہیں، اسمبلیوں سے استعفے دے دیتے ہیں، خیبر پختونخوا کی حکومت چھوڑ دیتے ہیں اور پھر سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہوگا پھر۔ ابھی تو عمران خان صاحب خود اس طرح کی بات نہیں کر رہے، مقصد بھی واضح نہیں کر رہے، بس 4 سیٹوں پر انصاف ہونے چاہیے جو انہیں تقریباً 1 سال سے نہیں مل سکا۔ وہ ہو سکے گا وہ مقصد حاصل؟ دیکھیں 4 سیٹوں پہ انتخاب کے لیے آپ کو کوئی تحریک چلانے کی تو پھر ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ نے جس طریقے سے کیمپین، ہاں پریشر ڈالیں، سپریم کورٹ میں آپ کی ہیئرنگ ہو، آپ کے ہزاروں کارکن ادھر پہنچنے چاہیے، اس چیز پہ سپریم کورٹ پہ دباؤ کے لیے تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن سپریم کورٹ پہ 4 سیٹوں کے لیے دباؤ سے اس ملک میں کوئی انقلاب نہیں آئے گا، اس ملک میں کوئی تحریک نہیں چل پائے گی۔ اس کو اگر وہ پورا ٹوٹل ریزگنیشن کہہ دیتے یا طاہر القادری سے ایگری کرتے کہ ہاں الیکشن فراڈ تھے اور نئے انتخابات کرے جائیں، مڈ ٹرم الیکشن کرائے جائیں، تب تو آپ کے ورکرز میں بھی ٹیمپو بنتا، موبلائزیشن ہوتی۔ ابھی تو ورکر بھی کہہ رہا ہے کہ 4 سیٹوں کے لیے پوری کیمپین کر رہے ہیں، تو دھرنا اچھا ہو جائے گا، کافی لوگ آئیں گے دھرنے میں، لیکن اس دھرنے کی شکل ایک کسی تحریک میں تبدیل ہو جائے وہ بظاہر مجھ کو نہیں نظر آ رہا، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سے کوئی بڑا مقصد حاصل نہیں ہو سکے گا، بظاہر ابھی یہ لگ رہا ہے، حالات کا تو نہیں بتا سکتے وہاں کیا ہو جائے، تو پھر یہ وجہ کیا ہے؟ کیا عمران خان صاحب کو کسی نے غلط مشورہ دے دیا؟ کوئی ان کو غلط مشورے دے رہا ہے؟ کون دے رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ کیونکہ مسلم لیگ نون اور ایک وقت میں قاف لیگ بھی ان پر جو تحفظات کا اظہار کرتے رہی، آپ ان کو جانتے ہیں۔ دیکھیں وہی چیز ہے، جب آپ کسی موومنٹ میں چلتے ہیں تو پھر آپ اپنے ساتھ لوگوں کو بلاتے ہیں، آپ کوئی پہلے ایک آل پارٹیز کانفرنس کرتے، سیاسی جماعتوں کو بلاتے، الیکشن کے حوالے سے، گورنمنٹ کی ویکنسز کے حوالے سے، گڈ گورننس کے حوالے سے، لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے ایک پورا لائے عمل بنایا جاتا ہے کسی تحریک کے لیے۔ ایک جماعت اس ملک میں تحریک نہیں چلائی، نہ اس سے پہلے اس ملک میں کسی ایک جماعت نے تحریک چلائی ہے، نہ آئندہ ایسی شکل اختیار کر جائے گی، کیونکہ سب سے بڑی تحریک جو ہے 1977 کی تھی اور اس کے بعد 1983 کی، دونوں تحریکیں الائنسز نے چلائی تھی۔ یہاں عمران خان نے اناؤنس کر دیا ہے، طاہر القادری نے الگ اناؤنس کر دیا ہے، طاہر القادری کی جماعت کا پاکستان کی اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں ہے، تو سنگل جماعتیں جو ہیں وہ تحریکیں نہیں چلایا کرتی۔ ہاں ایک پریشر کے لیے، اپنی موبلائزیشن کے لیے، کچھ ان کو خیبر پختونخوا میں ان کی پارٹی آلریڈی انتشار کا شکار ہے، وہاں انہیں پرابلم فیس آ رہی ہے، ایسے میں تحریک چلتی ہوئی مجھے نظر نہیں آ رہی۔ صحیح، یہ بتائیے یہ کہاں تک درست ہے؟ پرویز مشرف صاحب کے معاملے سے لے کر اس کے بعد پھر وہ جو بیان آئے ہم نے وزراء کے دیکھے، پھر حامد میر صاحب کا معاملہ، پھر عمران خان صاحب کے جو اب تازہ بیانات آ گئے ہیں میڈیا گروپ کے خلاف، ان سب کو جوڑا جا رہا ہے اور 11 مئی کو جو ہونے جا رہا ہے دھرنا وغیرہ، ان سب کو جوڑا جا رہا ہے، یہ تعویلیں کہاں تک درست ہیں؟ دیکھیے وہ ظاہر ہے ایک موبلائزیشن بھی کر رہے ہیں اپنی ورکرز میں، اس چیز کو لوڈ شیڈنگ ایک بڑا مسئلہ ہے، گرمی ضرورت CNG ایک بڑا مسئلہ ہے، یہ سارے ایشوز اپنی جگہ ہیں، لیکن ایک سال کے اندر لوگ ابھی اس چیز کے لیے غالباً تیار نہیں ہوں گے کہ حکومت بدل دی جائے یا کوئی بڑا مقصد حاصل کر لیا جائے۔ یہ سچویشن مجھے ابھی یہ بلڈ ضرور ہو سکتی ہے، اس کو اگر وہ کنٹینیو رکھیں، یعنی 11 مئی کو کوئی لائے عمل بتائیں، 11 مئی کو کوئی لائن آف ایکشن بتائیں، یہ بتائیں کہ 11 مئی کے بعد ہم 11 جون کو یا اس کے بعد وہ کریں گے۔ یہ سب جو ہو رہا ہے جمہوریت کے لیے کوئی خطرہ مجھے نہیں، مجھے بظاہر نہیں لگ رہا، پریشر ضرور لگ رہا ہے کہ یہ پریشر ضرور گورنمنٹ پہ بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مختلف طریقوں سے، لیکن جمہوریت کو لپیٹ دیا جائے گا، اس کے لیے پاکستان کی جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں تحریک انصاف کو چھوڑ کر
وہ شاید ابھی اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ صحیح، آپ کو لگتا ہے اس سے مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، ANP جو دیگر جماعتیں ہیں وہ اور قریب آئیں گی؟ وہ تو بظاہر لگ رہا ہے، کیونکہ سب نے ایون JUI نے بھی، یعنی جو جتنی دیگر جماعتیں ہیں ان ساری جماعتوں نے ایک تو کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ دیا، اور خود PTI بھی ابھی تک یہ بات نہیں کہہ رہی۔ PTI بھی کہہ رہی ہے کہ اگر جمہوریت کے خلاف کوئی سازش ہوئی تو ہم اس سازش کا حصہ نہیں ہوں گے۔ تو جب آپ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں تو پھر یہ 4 سیٹوں کے لیے پوری تحریک چلانا یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں الیکشن ہم نے مانا ہے، دھاندلی نہیں مانی، تو الیکشن میں ہی دھاندلی ہوئی ہے، تو الیکشن کمیشن ہی اگر ذمہ دار ہے، سابق چیف جسٹس ذمہ دار ہیں، تو پھر آپ یا تو پورے الیکشن کو فراڈ کہیں اور اس کے لیے کوئی آپ لوگوں کو موبلائز کریں۔ 4 سیٹیں پہ آپ پریشر بنا بھی سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اگر ایک آدھ سیٹ پہ آپ کو کامیابی ہو تو اس کے بعد آپ زیادہ سیٹوں پہ ڈیمانڈ کریں۔ پھر بہت شکریہ مظہر عباس صاحب، سینئر تجزیہ کار۔ جمہوریت کے لیے نہیں ہے اور تحریک انصاف جو احتجاج کرنے جا رہی ہے بظاہر ایسا لگ رہا ہے اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکے گی۔ نیوز آر میں ملتے ہیں بریک کے بعد۔ پولیو کی وجہ سے پاکستان اور پاکستانیوں پر سفری پابندیاں لگا دی گئی ہیں، نہ کوئی آئے گا نہ کوئی جائے گا۔ طالبان خوش ہوں، وہ یہی چاہتے تھے۔ خبر یہ ہے کہ پولیو کی وجہ سے پاکستان اور پاکستانیوں پر سفری پابندیاں لگا دی گئی ہیں، یعنی نہ کوئی پاکستان آئے گا اور نہ ہی کوئی جائے گا۔ طالبان کی خوشیوں کا تو ٹھکانہ نہیں ہوگا کہ وہ یہی چاہتے تھے۔ آج ہماری غفلتوں کے تذکرے عالمی ادارہ صحت میں تھے، جہاں پاکستان کو پولیو وائرس کے حوالے سے بڑا خطرہ قرار دے دیا گیا ہے۔ WHO نے پولیو کے پھیلاؤ کو صحت عامہ کے لیے عالمی ایمرجنسی قرار دیا ہے۔ پاکستان کے ساتھ شام اور کیمرون اس مرض کے پھیلاؤ کی وجہ قرار دیے گئے ہیں۔ بیرون ملک سفر کے خواہش مند پاکستانیوں کو سفر سے کم از کم 4 ہفتے اور زیادہ سے زیادہ 1 برس قبل پولیو ویکسینیشن کروانی ہوگی۔ اپنے ساتھ پولیو ویکسینیشن کا سرٹیفکیٹ رکھنا ہوگا۔ تلخ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں پولیو کے مرض میں 600% اضافہ ہوا ہے۔ سال کے پہلے 4 مہینوں میں 59 کیسز سامنے آئے ہیں، جن میں سب سے زیادہ 46 کا تعلق فاٹا یا خیبر پختونخوا سے ہے۔ دنیا میں پاکستان کی اس بدنامی، رسوائی اور جگ ہسائی کا کوئی اور ذمہ دار نہیں۔ یہ کار خیر ہمارے ہی ہاتھوں انجام پایا ہے۔ آج ہی کی خبر ملاحظہ کیجئے، ڈیرہ اسماعیل خان میں اس خاتون پر لوگوں نے کتے چھوڑ دیے جو ان کے بچوں کو ہمیشہ کی معذوری سے بچانے کے لیے پولیو کے قطرے پلانے آئی تھی۔ یہ تو وزیرستان سے جڑے ڈیرہ اسماعیل خان کا واقعہ ہے۔ یہاں کراچی جیسے بڑے شہر میں پولیو ورکرز کے جسم گولیوں سے چھلنی کر دیے جاتے ہیں۔ کراچی کے نواحی علاقے پولیو ورکرز کے لیے نو گو ایریاز ہیں، جہاں انہیں دن کے اجالے میں سیکیورٹی کے حصار میں بھی گھسنے کی جرت نہیں۔ آج پاکستان پر سفری پابندیوں کی خبر سن کر ان خود ساختہ شریعت برداروں کے دل میں تو ٹھنڈ پڑ گئی ہوگی، مٹھائیاں بانٹی ہوں گی، شکرانے کے نوافل بھی ادا کیے ہوں گے، بچے لوگوں کے معذور ہوئے، زندگیاں دوسروں کی عذاب ہوئیں، مگر دین کے ان نام نہاد ٹھیکیداروں نے حکومت کی اپیلوں پر کارروائیاں روکی، نہ ان سنگ دلوں پر علماء کرام کی اپیلوں کا اثر ہوا۔ پوچھتے ہیں حافظ طاہر اشرفی سے، جنہوں نے پولیو مہم سے شعور اجاگر کرنے کے لیے بہت سے فورمز پر سرگرم بھی رہے اور کوششیں بھی کی۔ حافظ طاہر اشرفی صاحب، کیا فائدہ ہوا آپ کی ان کوششوں کا، فتووں کا؟ یہاں تو لوگ کتے چھوڑ رہے ہیں خاتون پولیو ورکرز پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسامہ بھائی، آج کا دن جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانیوں کے لیے اور پاکستان کے لیے بڑا ہی افسوسناک دن ہے، اور یہ پچھلے سال مارچ میں بھی یہ دن لایا جا رہا تھا ہمارے اوپر، لیکن الحمدللہ وہاں پر جب ہم نے بات چیت کی، وہاں ہم نے اپنے مسائل بتائے تو یہ مؤخر ہوا۔ یہ درست بات ہے۔ میں آپ سے کہوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ بتائیے، ماسوائے ابھی چند دن پہلے ایک چھوٹی سی کمپین ہم نے دیکھی ٹی وی پر، آپ مجھے بتا دیں کہ یہ جو تلوار تھی ہمارے اوپر گزشتہ 1.5 سال سے لٹک رہی تھی، یہ سفری پابندیوں والی، کیا کمپین چلی؟ میں آپ کو ایک مضحکہ خیز بات بتاؤں کہ پاکستان کے جن 32 دارالافتاء نے فتوے دیے تھے، انہوں نے بھی وہ فتوے نہیں دیکھے کہ وہ کہاں پہ چھپے ہیں، بلکہ جب ہم مصر میں ایک کانفرنس میں تھے تو ایک دارالافتاء سے متصل جن کا فتویٰ چھپا ہوا تھا، انہوں نے کہا جی 3 سال پہلے ہم نے دیا تھا، یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ وہ بڑی خوبصورت جلدوں میں، بڑی خوبصورت کتابوں میں، فائلوں کے اندر موجود ہیں، اور وزارت صحت جھوٹ پہ جھوٹ بولی جائے گی۔
عالمی ادارے بھی یہاں پر جو بیٹھے ہیں ان کے جو ذمہ دار ہیں. مجھے آپ بتائیے 2 ایشو تھے پولیو کے حوالے سے. ایک شکیل افریدی کا معاملہ تھا اور ایک مذہبی معاملہ تھا کہ پولیو کے خلاف مذہبی اعتبار سے بات کی جاتی تھی. دونوں کو ایڈریس نہیں کیا گیا اور اگر کہیں پہ کیا گیا تو بہت محدود پیمانے پر. اور اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس میں نااہلی نظر آئے گی ان اداروں کی جو پولیو کے نام پر یہاں اربوں خربوں روپے تنخواہیں بھی لے رہے ہیں, دفاتر بھی بنائے ہوئے ہیں, اور جب پولیو ویکسین کی باری آتی ہے تو وہ ایکسپائر ڈیٹ مہیا ہوتی ہے. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا. اور دوسری بات ہے کہ میں ابھی کراچی کے حوالے سے آپ سے عرض کروں کہ ہم نے جب سب سے پہلے پاکستان علماء کونسل نے پاکستان میں یہ فتویٰ چھاپا تھا, آج میں دکھانا چاہتا ہوں کہ جو ہم یہ ہم نے کوشش کی گراس روٹ لیول پر لے جانے کی. میں چیلنج کرتا ہوں کہ وزارت صحت ہمیں بتائے کہ اس نے کہاں پہ فتوے تقسیم کیے ہیں. بالکل کوئی کمپین انہوں نے نہیں چلائی. یہ سارے کے سارے اپنے اپنے دفاتر میں, چونکہ اس نام پہ بہت پیسہ باہر سے آتا ہے لہذا اپنی ان کی للے تللے جاری تھے. 13 مارچ کو میں وزیر اعظم پاکستان سے ملا تھا اور میں نے دیکھا کہ میاں نواز شریف صاحب بھی اسی طرح فکر مند تھے جس طرح میں فکر مند تھا. میں نے کہا کہ پاکستان علماء کونسل پورے ملک میں قبائل سمیت تعاون کے لیے تیار ہے. میاں نواز شریف کے پاس ٹائم تھا میرے ساتھ بات کرنے کو. جو وزیر اعظم ہاؤس کا پولیو سیل ہے 2 ماہ میں وہ ہمارے ساتھ ایک میٹنگ نہیں کر سکے. ہم رابطے کرتے رہے, عرفان صدیقی صاحب ان سے کہتے رہے. یہ صورتحال ہے. آج یہ جو پابندیاں لگی ہیں اس کی ٹوٹل ذمہ داری جو ہے کہ اور کریں کیا. سیکیورٹی دی جاتی ہے, یہاں تو کرفیو تک کی باتیں ہوتی ہیں, نام بدل کے جایا جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود مسئلہ حل نہیں ہو رہا. زیادہ تر کیسز تو فاٹا یا خیبر پختونخوا سے آتے ہیں. کیا جائے, وہاں اس قدر پروپیگنڈا ہے کہ پتہ نہیں اس میں کیا ہے, یہ غیر اسلامی ہے. یہ امیج ختم نہیں ہو سکا, وہاں تو لوگ مارے جاتے ہیں. حکومت اور کیا کرے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ کیا آپ نے بتایا کہ جو عالمی ادارے ہیں صحت کے, انہوں نے شکیل افریدی کے متعلق کیا قرارداد پاس کی. اور یہ الحمدللہ قرارداد میں نے لکھی تھی, مولانا سمیع الحق صاحب میرے ساتھ تھے, مولانا زاہد قاسمی صاحب, اور یہ قرارداد ہم نے WHO کے مارچ کے اجلاس میں پاس کروائی کہ شکیل افریدی کا عمل قابل مذمت ہے, اسے سخت سزا ملنی چاہیے. اور اس کے بعد آئندہ اقوام متحدہ پابند کرے ممالک کو کہ کسی صحت کی NGO کو یا کسی اور NGO کو جاسوسی کے عمل میں شامل نہیں کیا جائے گا. کیا اس کی تشہیر ہوئی؟ کیا گورنمنٹ پاکستان نے اس کا بتایا قبائلی علاقوں میں کہ ہم نے آپ کے زخم پر یہ مرہم رکھا ہے؟ کیا جو علماء نے فتوے دیے آپ کا کہنا ہے کہ آپ کی بات, آپ کے فتوے طالبان تک یا دیگر گروپوں تک پہنچ نہیں سکے جو اس کے خلاف ہیں, آپ کا کہنا یہ ہے, ورنہ وہ مان جاتے ہیں آپ کی بات؟ دیکھیے طالبان کا اس کے بارے میں ایک اور موقف ہے, وہ فتوے کی بات نہیں ہے. طالبان کہتے تھے ایک طرف ہمیں ڈرون میں مارتے ہیں, دوسری طرف ہمارے بچوں کو بچانے کی بات کرتے ہیں. لیکن مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ سنجیدگی ان میں کیا تھی کہ طالبان مذاکرات کو 3 یا 4 ماہ سے یہ سلسلہ چل رہا ہے, کہیں آپ نے دیکھا کہ اس میں پولیو کے حوالے سے نقطہ شامل کیا گیا ہو؟ یہ تو ہماری سنجیدگی کا عالم تھا. مولانا سے تشریف صاحب, اب مجھے آخر میں بتائیں اب کیا ہوگا. یہاں تو مذہبی فریضہ جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا, عمرہ حج پر جانا مشکل ہو جائے گا, باہر جانا مشکل ہو جائے گا. ابھی یہ 3 ماہ کی سفری پابندیاں, 3 ماہ بعد اس پر غور ہوگا. اگر وزیر اعظم صاحب خود اس کی نگرانی کریں, اور یہ جو نااہل لوگ وزیر اعظم پولیو سیل میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وزارت صحت میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور عالمی اداروں میں بھی یہاں وہ صرف اور صرف اپنی تنخواہیں لینے کے لیے بیٹھے ہیں, ان کی جگہ ان لوگوں کو لایا جائے جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں اور جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں, جو ہمارے بچوں سے محبت کرتے ہوں. جو صحیح چلے, اللہ کرے کہ ابھی بھی بہتری کی گنجائش ہو. بہت بہت شکریہ حافظ طاہر اشرفی صاحب, چیئرمین پاکستان علماء کونسل ہمارے ساتھ ہے. ان کا کہنا ہے کہ بھرپور کوششیں نہیں کی گئیں, جو انہوں نے کوششیں کی تھیں اس کا پرچار ہی نہیں ہو سکا, لوگوں تک بات نہیں پہنچ سکی. لیکن یہ جو اب پاکستان پر پابندی لگائی جا رہی ہے, سفری پابندیاں پاکستانیوں پر, اس کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں, معاشی سطح پر کیا کچھ ہو سکتا ہے, اس بارے میں ہم بات کریں گے ماہر معاشیات جناب سلمان شاہ سے. سلمان شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت. فرمائیے اس سے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں پاکستان کو اس پابندی سے؟ دیکھیں, ایک ملک کا ایک امیج ہوتا ہے انٹرنیشنل اکنامکس میں بھی, ٹریڈ ہے, انویسٹمنٹ ہے, ٹریول ہے, ٹورزم ہے. اور جب آپ کا یہ امیج ہوتا ہے کہ آپ کے ملک میں
وبائیں ہیں ایسی ایسی جو ساری دنیا میں ختم ہو چکی ہیں اور آپ کے ملک میں وہ پل رہی ہیں، پھیل رہی ہیں، جیسے پولیو کا ہے، تو ایک بہت نیگیٹو امپیکٹ اس کا آتا ہے جو کہ ہر ایک کے ذہن میں آتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو پوری کوریج پوری دنیا کی اخباروں میں یہ آتا ہے کہ پاکستان میں ایک چند ملکوں میں سے ہے جس میں یہ ابھی بھی وبا پھیل رہی ہے، اور جب یہ آپ پولیو کے ڈراپس دینے جاتے ہیں تو دہشت گردی جو ہے اس پہ ہوتی ہے، تو یہ ایک امیج بہت نیگیٹو ہوتا ہے۔ دوسرا، اگر آپ کے ٹریول میں ریسٹرکشنز آنی شروع ہوں گی، اور یہ بھی ہے کہ یہ ریسٹرکشنز آئیں گی کیونکہ دنیا میں یہ ڈیزیزز اس قسم کی اب ختم ہوتی جا رہی ہیں، اور اگر آپ کیریئرز بنیں گے تو پھر وہ آپ ٹریڈ کے لیے آپ ٹریول کریں گے تو آپ کو ایک قسم کا اچھوت سمجھا جائے گا، ویزاز بھی ملنے میں دشواریاں ہوں گی، یہ آپ کو سرٹیفیکیشن کرنی پڑے گی کہ آپ پولیو فری ہیں، تو آئی تھنک کہ یہ پاکستان کا ایک امیج جو ہے وہ تقریباً ڈسٹروائے ہو جاتا ہے ایسی چیزوں کے ساتھ، اور اس کا ایک اکانومی پہ، آپ کی ایکسپورٹس پہ، آپ کے ٹریول پہ، آپ کی ٹورزم پہ، آپ کی انویسٹمنٹ پہ، ہر چیز پہ اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے۔ بہت بہت شکریہ سلمان شاہ صاحب، آپ نے ہمیں کیا پولیو پر جلد کنٹرول کرنا ہوگا ورنہ پاکستان مزید تنہائی کا شکار ہو سکتا ہے۔ پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو نفرتوں اولاد کے ہم سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔